बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो अशरों से पाकिस्तान में आर्मी चीफ की शख्सियत और सोच पाकिस्तान की सियासत हत्ता के माशरत को भी मुतासर करती रही है, लेकिन गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान पाकिस्तान का सियासी और हुकूमती निज़ाम इस कदर हाइब्रिड बन चुका है कि अब कई हवालों से आर्मी का पलड़ा भारी हो गया है। इस तनाज़ुर में वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ आर्मी चीफ की शख्सियत, सोच और अप्रोच को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिसे सुहेल वड़ाई साहब ने जनरल बाजवा के दौर में डॉक्टराइन का नाम दिया था। गुज़िश्ता रोज़ मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिफ मुनीर ने हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदा तकरीबन 2000 तलबा व तालिबात और वाइस चांसलर से 3 घंटे पर मुहित तबादला ख़यालात किया, जिससे उनकी सोच और अप्रोच का बखूबी अंदाज़ा होता है और समझने वाले समझ सकते हैं कि सैयद आसिफ मुनीर का डॉक्टराइन क्या है। उनका खिताब इतना जामे और तफसीली था कि उसके बाद जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक काकड़ को खिताब के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के खिताब के बाद उनके कहने के लिए कुछ नहीं रहा, इसलिए उन्होंने उनके खिताब की शरह व वज़ाहत पर मबनी चंद मिनट की गुफ्तगू पर इत्तेफाक किया। आर्मी चीफ सैयद आसिफ मुनीर ने हस्ब रवायत बिलबदी तकरीर की और बड़ी हद तक दिल खोल के रख दिया। उन्होंने कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का नहायत अहम दिन है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के मुस्तक़बिल यानी नौजवानों से मुखातिब हो रहा हूँ। ये नौजवान पाकिस्तान के असल वसाइल यानी रिसोर्स हैं। यही नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की गारंटी है। फिर इन्होंने इकबाल का ये शेर पढ़ा कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत औलाद। उन्होंने कहा कि हमारे आबा व अजदाद ने हिंदुओं से आज़ादी इसलिए हासिल की क्योंकि वो समझते थे कि हमारा मज़हब, हमारी तहज़ीब और रहन सहन उनसे मुख्तलिफ है। इसके लिए उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, और आज अगर हमने मगरिब से मुतासर होना है या उसकी तहज़ीब को अपनाना है तो फिर सवाल ये है कि हिंदू से आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि मगरिब के मुकाबले में हमें किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके मुकाबले में हमारा मज़हब भी सुपीरियर है और हमारी तहज़ीब भी सुपीरियर है। बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से भी मगरिब से मुतासर होने की चंदा ज़रूरत नहीं, क्योंकि बरतानिया में ख़वातीन को वोट का हक़ 60 के अशरे में मिला, जबकि पाकिस्तान में ख़वातीन को वोट का हक़ 1947 से हासिल था। उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख़ में 2 रियासतें इस्लाम के नाम पर बनी हैं, एक रियासत तैयबा और दूसरी रियासत पाकिस्तान। उनका कहना था कि रियासत मदीना नहीं बल्कि रियासत तैयबा मौजूद लफ्ज़ है, क्योंकि मदीना अरबी में शहर को कहते हैं, जबकि कुरान में इस शहर के लिए यसरब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रियासत के लिए रियासत तैयबा ही मौजूद लफ्ज़ है। इन दोनों रियासतों में कई मवासलतें पाई जाती हैं। मसलन रियासत तैयबा के लिए भी उसके क़याम से बहुत पहले हिजरत हबशा के नाम से हिजरत हुई, जबकि पाकिस्तान के लिए भी उसके क़याम से बहुत पहले खिलाफत मूवमेंट के दौरान हिजरत हुई। इसी तरह रियासत तैयबा के क़याम के लिए भी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत हुई, और रियासत पाकिस्तान के लिए भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत हुई। रियासत तैयबा भी 27 रमज़ान मुबारक को कायम हुई, और रियासत पाकिस्तान भी 27 रमज़ान मुबारक को कायम हुई। रियासत तैयबा का मतलब भी पाक रियासत है, और पाकिस्तान का मतलब भी पाक लोगों का मस्कन है। अगर तेल की सूरत में अल्लाह ने सऊदी अरब को कुदरती वसीले से नवाजा है, तो पाकिस्तान पर भी अल्लाह ने कुदरती वसाइल की सूरत में बेतहाशा नवाजिशात की हैं। यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जिससे हमारे यहाँ दरिया रवा रहते हैं। हमारे पहाड़ों के नीचे भी कुदरती ख़जाने हैं। हमारे सहराओं के नीचे भी कुदरती वसाइल की मौजूदगी का ये आलम है कि सिर्फ बलूचिस्तान में ज़ेर ज़मीन $6 ट्रिलियन के कुदरती ज़ख़ायर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान का कुल कर्ज़ा $128 मिलियन है। हम अगर इनसे फ़ायदा नहीं उठा सके तो ये हमारा कसूर है। इन वसाइल से इस्तेफ़ादे की बजाय उल्टा हमने मगरबी कल्चर को फॉलो करने की रविश में अपने कल्चर की धज्जियाँ बखेर दी। ये मदर डे और फादर डे के ड्रामे क्या हैं? हम मुसलमानों के लिए तो हर दिन मदर डे है और हर दिन फादर डे हैं। हमारे रब ने जन्नत को माँ के कदमों तले रखा है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ़ तक ना कहना और उन्हें न झड़कना और उनसे खूबसूरत नरम बात कहना। कुरान ने कहा है कि वो कुछ भी करें, लेकिन हमें उनके सामने उफ़ तक नहीं करना चाहिए, जबकि मगरिब के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में तो बच्चे इस नाम पर माँ बाप के सामने भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे दीन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ कुछ कदगने भी हैं। मसलन हम वालिदैन के सामने खड़े नहीं हो सकते, और वो कुछ भी कर लें
تو ہمیں ان کے سامنے اف تک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دراصل ہم بڑے ناشکر واقع ہوئے ہیں، اور قرآن کی یہ آیت ہم پر لاگو ہوتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہم یوں ہی احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ 60 کے عشرے میں پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک تھا۔ یہاں الیکٹرک ٹرین چلتی تھی، دنیا کی 2 ایئر لائن کے پاس جیٹ جہاز تھے، جن میں ایک PIA کے پاس اور دوسرا جاپان کی ایئر لائن کے پاس تھے۔ گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ کا ٹائٹل PIA کو امریکہ کی فرسٹ لیڈی نے دیا تھا۔ ہم نے امارات، مالٹا اور سنگاپور کی ایئر لائنز بنائیں۔ کوریا پاکستان کا 5 سالہ منصوبہ کاپی کرتا رہا۔ جس روز ہم نے کہہ دیا کہ بس بہت ہو گیا، انف از انف، اور ہم نے سدھرنا ہے، تو پاکستان ایک جہاز کی طرح ٹیک اپ کر جائے گا۔ اللہ نے ہمیں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام دیا ہے۔ گندم کی پیداوار میں ہم آج بھی دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں 7ویں نمبر پر ہیں، اور پورے براعظم افریقہ میں اتنا گندم پیدا نہیں ہوتا جتنا صرف پاکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس سال چاول کی فصل ڈبل ہوئی ہے، حالانکہ ابھی اس میں گرین پاکستان پروجیکٹ کے ثمرات شامل نہیں ہوئے، لیکن نہ جانے کیوں ہم پھر بھی امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ہمیں نا امید ہونے سے منع کیا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جب تھوڑی سی سختی آتی ہے تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کون سا پیغمبر ہے جسے اللہ نے آزمایا نہیں؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اتار چڑھاؤ زندگی کی علامت ہے۔ مسلمان پر جب سختی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب آسائش آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ میں DGISI بھی رہا ہوں اور DGMI بھی۔ میں سیاست سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ ہر سیاستدان اقتدار تک رسائی چاہتا ہے، اور جو اقتدار سے باہر رہ جاتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے اقتدار چھین لے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے سیاستدان خراب ہیں۔ ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، اسی طرح ہر ادارے میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ کسی ایک جگہ نہ سب فرشتے ہیں اور نہ سب خراب لوگ ہیں، لیکن ہماری سیاست یا ادارے ہماری سوسائٹی کی عکاس ہیں۔ اگر سوسائٹی 100% فرشتوں پر مشتمل ہوتی اور پھر ہماری حکومتیں خراب ہوتی تو ہم گلہ کر سکتے تھے، لیکن سوسائٹی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بجائے یہ توقع کرتا ہے کہ اسے اچھی حکومت اور ادارے ملے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں میں حسد کی بھی بیماری ہے، یہ تقسیم اللہ نے کی ہے، اور اگر ہم اچھی جگہ پر پہنچنے والوں سے حسد کرتے ہیں تو یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کے مترادف ہے، کیونکہ ہر کسی سے اس کی حیثیت اور کام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ذہنی انتشار اور اشتعال سوشل میڈیا پیدا کرتا ہے، اور اس لیے میں اسے سوشل میڈیا نہیں بلکہ شیطانی میڈیا کہتا ہوں۔ میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ شیطانی میڈیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کا ایک لفظ آج تک کوئی غلط ثابت نہ کر سکا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر جب اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ قرآن ہمیں خبر ملنے کی صورت میں پہلے تحقیق کا درس دیتا ہے، لیکن سوشل میڈیا تحقیق نہیں کرواتا۔ اس کے آپشن میں تحقیق کا آپشن نہیں ہے، صرف کٹ، پیسٹ، کاپی اور فارورڈ کے آپشن ہیں۔ اس لیے لوگ بغیر تحقیق کے جھوٹ کو آگے پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کو برے نام سے
نہ پکارو، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ اس آیت میں قرآن نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر روز مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے اس آیت میں القابات سے بھی منع فرمایا ہے، لیکن القابات تو کیا سوشل میڈیا پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ غیبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دوسرے انسان کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور وہ بھی ایسے عالم میں کہ جب وہ مردہ ہو، لیکن سوشل میڈیا پر دن رات غیبت کی جاتی ہے۔ اسی آیت میں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر دن رات دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا تخلیق کیا ہے ان کے ہاں اس کے بے دریغ استعمال کی اجازت نہیں۔ امریکہ میں آپ ٹویٹر پر لوگوں کی عزتوں کو نہیں اچھال سکتے، لیکن ہمارے ہاں جس کا جو جی میں آئے سوشل میڈیا پر پھینک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زوال کے شکار ہوئے، اور اقبال نے اسی حالت کے بارے میں کہا تھا کہ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ قائد اعظم نے ہمیں اتحاد، یقین اور تنظیم کا درس دیا تھا، لیکن ہم نے کسی کو اپنے پاس نہیں چھوڑا، نہ اتحاد چھوڑا، نہ یقین اور تنظیم کا تو ہم نے شیرازہ ہی بکھیر دیا۔ حالانکہ اللہ کی کوئی تخلیق ایسی نہیں جس میں ڈسپلن نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا ہے تو پھر کیا شیطان کو فالو کرنا ہے؟ دراصل اس وقت پاکستان ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے ہاتھ میں منتقل ہو رہا ہے، اور دشمن چاہتا ہے کہ اس ٹرانزیشن میں خلل ڈالے۔ یہاں میں ایران کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ بے شک ایران ہمارا برادر ملک ہے، لیکن کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ہماری خود مختاری کو پامال کرے۔ یہ پیغام افغانستان کے لیے بھی ہے اور انڈیا کے لیے بھی۔ ہم نے افغان بھائیوں کی سالوں تک مہمان نوازی کی، لیکن میں واضح کرنا چاہوں گا کہ میرے لیے ایک پاکستانی کی زندگی بچانا پورے افغانستان سے زیادہ مقدم ہے۔ پاکستان 240 ملین لوگوں کا ملک ہے، جس کا 35% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مستقبل روشن ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ سوشل میڈیا پر 95% جھوٹ بولا جاتا ہے، اس پر انحصار کرنے کی بجائے نوجوان تحقیق کرے۔ یوول ہریری نے 21 لیسن فار دا 21st سینچری کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اسے ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 21ویں صدی میں اتنی کنفیوژن پھیلائی جائے گی کہ کلیئرٹی آف مائنڈ بڑا چیلنج ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ کلیئرٹی آف مائنڈ پیدا کریں۔ آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ آپ وسط ایشیا کا گیٹ وے ہیں، آپ نیوکلیئر پاور ہیں، دنیا کی بہترین آرمی آپ کے پاس ہے۔ وقتی مشکلات سے گھبرانا نہیں۔ تو سمجھتا ہے حوادث ہے ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ ایک طالب علم نے جب آرمی چیف سے سوال کیا کہ کیا فوج میں برے لوگ نہیں، تو سید عاصم منیر نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ انسٹیٹیوشن بھی اسی سوسائٹی سے بنتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ ایک اور نوجوان نے جب ہر شہر میں سی امیج بنانے کا مطالبہ کیا تو آرمی چیف نے کہا کہ ہم لوگ بھی عجیب تضادات کے شکار ہیں۔ ایک طرف ہم ہر شہر میں سی ایم ایچ چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں ڈی ایچ ایس پر اعتراض ہے۔ حالانکہ جو لوگ ڈی ایچ ایس پر اعتراض کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ
اس میں رہائش اختیار کر سکے۔ ہم DHAs وغیرہ کے لیے حکومت سے اضافی فنڈز نہیں لیتے، بلکہ ہر سال اربوں روپے کا ٹیکس حکومت کو ادا کرتے ہیں۔ ایک سوال پڑوسی ملک کے ساتھ خراب تعلقات سے متعلق کیا گیا تو اس کے جواب میں آرمی چیف نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیا ایران سے اس کے سب پڑوسی خوش ہیں اور کیا انڈیا سے اس کے سب پڑوسی مطمئن ہیں؟ دنیا کے بیشتر ممالک جیو پولیٹیکل کرائسس کے شکار ہیں، اس لیے یہ تناؤ بھی رہے گا اور اس میں ہم اپنا راستہ بھی نکالیں گے۔ آزادی اظہار کے بارے میں ایک نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ آزادی اظہار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے کی اجازت بھی تھی، لیکن قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے سامنے اونچی نہ کرو۔ ایک طالب علم نے خراب حکومتوں کا رونا رویا تو آرمی چیف نے جواب دیا کہ ہمارا آئین اللہ کی حاکمیت سے شروع ہوتا ہے، لیکن جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران منتخب ہوتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی تقلید کرنے والی قوم تیار کریں تو حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن خود ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر ہر شہری اپنے حصے کی شمع جلائے تو یہ ملک روشن ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گورننس زمین پر کی جاتی ہے، ورچوئل نہیں ہو سکتی۔ ابھی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے کہ اچھے لوگ منتخب کرتے ہیں یا برے لوگ۔ ایک سوال میں کہا گیا کہ ملک میں سیاسی بے یقینی ہے اور برین ڈرین ہو رہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی بے یقینی نہیں ہے، تمام ادارے کام کر رہے ہیں اور انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے، کبھی اچھی حالت میں ہوگی اور کبھی بری حالت میں۔ اگر ماں گدلی یا بیمار ہو تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے یا کہ پھر اس کی صحت اور صفائی کا بندوبست کرو گے؟ جو لوگ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں خوشی سے چھوڑیں، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھے وقت میں تو وہ پاکستان آئیں اور برے وقت میں پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ فلسطین کے ضمن میں جہاد کی فرضیت کے سوال کے جواب میں جنرل عاصم منیر نے کہا کہ قتال کا حکم صرف ریاست دے سکتی ہے اور جب تک ریاست جہاد کا اعلان نہ کرے کسی کو تنہا بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ایک نوجوان نے وزیراعظم انوار الحق کاکڑ پر اعتراض کیا کہ آپ تو صرف 3 ماہ کے لیے تھے لیکن آپ ابھی تک بطور وزیراعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وزیراعظم کی جگہ آرمی چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ 90 دن جس آئین میں ہیں اسی آئین میں مردم شماری کا بھی ذکر ہے۔ سیاستدانوں کی سابقہ حکومت نے جب نئی مردم شماری کی منظوری دی تو اس کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کرانا الیکشن کمیشن کا فرض تھا، اس لیے نگران حکومت کا دورانیہ لمبا ہو گیا۔ ایک اور سوال کے جواب میں آرمی چیف نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی آئینی طریقے سے ہوئی، PDM نے نمبر گیم میں سبقت حاصل کر لی تو حکومت تبدیل ہوئی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ پارلیمانی عمل کے ذریعے نکالے جانے والے لوگ سڑکوں پر آئے۔ 5 سال گورننس کے لیے ہوتے ہیں، مس گورننس کے لیے نہیں۔ انڈیا میں 10 مرتبہ عدم اعتماد کی تحریکیں پیش ہوئی ہیں۔ برطانیہ میں کتنے وزیر اعظم تبدیل ہوئے لیکن کوئی سڑکوں پر نہیں آیا۔ بدقسمتی سے ہمارے نوجوان بعض اوقات غیر آئینی اقدامات کو سپورٹ کرتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو آپ کو پاکستان کے روشن مستقبل کی علامت 2 شخصیات سے ملوائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، ویسے تو الیکشن کی گہما گہمی ہے لیکن اس کی بجائے میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسا سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے جس کی وجہ سے ہم میں سے ہر کوئی اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو۔ بظاہر ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم صرف دنیاوی وسائل کو دیکھ کر بعض اوقات اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ قد، یہ ذہن، اگر صرف اس نعمت کو دیکھا جائے تو ہمیں دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس میں کسی بھی حوالے سے محروم ہے، جن کے یا ہاتھ نہیں ہیں یا پاؤں نہیں ہے یا آنکھوں سے معذور ہے یا ان کا قد مناسب نہیں ہے۔ لیکن آج 2 ایسی شخصیات ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کہ جن کو سن کر اور دیکھ کر آپ کے لبوں پر شکر کے الفاظ آئیں گے، بلکہ آپ ان سے حوصلہ بھی پکڑیں گے اور آپ ان سے سبق لیں گے کہ اگر یہ دونوں زندگی کی دوڑ میں اپنی محنت سے اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر ہم
کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خرم اشفاق قاضی صاحب. وہ کیا ہیں، کیا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے، یہ ہم ان کی زبانی سنیں گے. اور کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب علی گوہر صاحب. وہ کس معذوری کے شکار ہیں اور انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، یہ بھی ہم ان کے زبانی سنیں گے. تو ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کے نام کے ساتھ جو ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، تو آپ کون سے ڈاکٹر ہیں؟ میڈیکل ڈاکٹر ہیں یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. اچھا. اور میرا قد تقریباً 3 فٹ 8 انچ ہے. 3 فٹ 8 انچ. اور میں نے پی ایچ ڈی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یو ٹی ٹیکسلا سے 2018 میں مکمل کی ہے. اچھا. اور اس وقت آپ کہاں پہ ہیں؟ میں اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن میں سینئر پروجیکٹ مینیجر ویب ڈیزائن کی. اچھا. آپ سے ہم مزید بھی تفصیل جانیں گے کہ کس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی، یہاں تک پہنچے، لیکن علی گوہر سے جانتے ہیں. علی گوہر، آپ دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں، تو یہ آپ کب اور کیسے معذور ہوئے تھے؟ السلام علیکم. میرا نام علی گوہر ہے. میں آرٹسٹ، گرافک ڈیزائنر اور ایک اردو رائٹر ہوں. میرے ساتھ 9 سال پہلے ایک حادثہ ہوا جس میں نے اپنی دونوں بازو کھو دیے. الیکٹرک شاک کا وہ ایکسیڈنٹ تھا. اور ابھی جو ہے میں جو بھی ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. آپ جو کچھ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو آپ پاؤں کا استعمال کرتے ہیں؟ میں پینٹنگ اور اسکیچز کرتا ہوں. ٹھیک. اور جی میں اپنے پاؤں سے کرتا ہوں، جیسے لیپ ٹاپ وغیرہ ہوا چلانا، آئی پیڈ وغیرہ. یعنی میں نے کبھی اس کو اپنی کمی نہیں سمجھایا. اچھا، تو آپ پینٹنگ کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیشن آپ کی کتنی ہے؟ ایجوکیشن ابھی میرا ایف ایس سی ہے. میں نے کمپیوٹر سائنس میں ایف ایس سی کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ میں کمپیوٹر سائنس میں بی ایس اور ماسٹر کرنا چاہتا ہوں. اچھا. اسپیشلی اے آئی کے فیلڈ میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ماشاء اللہ. اور ابھی جو میں ہوں ایک آرٹسٹ ہوں، ایک گرافک ڈیزائنر. گرافک ڈیزائنر از ایکول ٹو ڈیجیٹل آرٹ، یعنی ڈیجیٹل آرٹ بھی میں کرتا ہوں. اچھا. اور اس کے سوا جو ہے وہ کمپیوٹر میں کیونکہ میرا پریکٹس ہوتا ہے، کوڈنگ وغیرہ کرتا ہوں. اور اردو رائٹنگ کبھی کبھی جو میں تنہا ہو جاتا ہوں خود میں یا محفل میں تنہا ہو جاتا ہوں، تب میں اردو پوئٹری یا اردو رائٹنگ کرتا ہوں. اچھا، آپ شاعری بھی کرتے ہیں اردو کی؟ جی جی جی. اچھا، آپ سے آپ کی شاعری بھی سنیں گے، آپ تیار رہیے. لیکن اس سے پہلے میں ابھی ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ اور پھر پی ایچ ڈی تک کیسے پہنچے؟ میں جون 1987 میں راولپنڈی کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا. والد صاحب میرے جو ہیں وہ ٹیکنیکل ٹیچر تھے. فریج اے سی کا کام بچوں کو مفت تعلیم دیتے تھے. گھر پہ ہی ورک شاپ رکھی ہوئی تھی اور صبح 2 گھنٹے وہ بچوں کو فری آف کاسٹ پڑھاتے تھے. 76 سال انہوں نے پڑھایا ہے. اچھا. 56 سال. اور فری آف کاسٹ پڑھاتے؟ فری آف کاسٹ، کوئی فیس نہیں تھی. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد وہ یہی کام خود کرتے تھے. تو ابتدائی تعلیم جو میٹرک تک ہے وہ میں نے گھر کے پاس ایک پرائیویٹ اسکول ہے وہاں سے حاصل کی. اس دوران میرے والد صاحب یا والدہ اسکول چھوڑ کے بھی آتی تھیں اور واپس بھی لے کے آتے تھے. 3 کلاس میں شرارتی بہت زیادہ تھا، تو میرے پرنسپل آپ شرارتی تھے؟ جی بہت زیادہ شرارتی. لگتا تو نہیں ہے بالکل. بہت زیادہ شرارتی تھا. تو میرے والد صاحب گرمیوں میں اے سی ٹھیک کرنے گئے ان کا، تو پرنسپل نے کہا جی کہ آپ کا بچہ شرارتی ہے تو اسے پڑھائی پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو اس لیے میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ اپنے بچے سے کہیں کہ 95% 95% نمبر لے تو میں اسے 3 سے 4 میں کر دوں گا جو فرسٹ ٹرم کے ایگزام ہوں گے. تو میں واپس گھر آیا تو ابو کہتے ہیں آپ نے 95% لینے ہیں تاکہ آپ کے جو پرنسپل کو آپ سے شکایت ہے وہ دور ہو جائے. میں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، الحمدللہ 97.5% مارکس لیے. اچھا. تو 1 سال میں پھر میری 2 کلاسیں ہوئی تھیں. ماشاء اللہ. پھر یعنی معمول کے جو نارمل اسٹوڈنٹس ہیں ان سے آپ دگنا سپیڈ ہوئی. 1 سال میں 2 کلاسز آپ نے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک. پھر 2003 میں نے میٹرک کیا امتیازی نمبروں سے. اچھا. اس کے بعد میں ایف جی سید کالج دمال میں ایف ایس سی میں داخل ہوا. 2005 میں میری وہاں سے امتیازی نمبروں سے ایف ایس سی مکمل ہوئی. اس کے بعد میں نے انجینئرنگ کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیں.
میرا BSc ڈبل میتھ فزکس میں سر سید کالج میں داخلہ ہو گیا تھا، پر میرے سر سید کالج کے ٹیچرز نے ابو کو بلا کے کہا کہ یہاں تو یہ پڑھ لے گا، چھوٹی موٹی نوکری کر لے گا، آپ اسے انجینئرنگ کی فیلڈ میں لے کے آئیں، اور وہ بھی کمپیوٹر کی، تاکہ کل کو یہ آرام سے بیٹھ کے کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے اپنا کام کر سکے، جو اس کی کمزوری ہے وہ دور ہو۔ پھر 2005 میں میرا UET ٹیکسلا میں سیلف فائنینس پہ داخلہ ہوا۔ میرے والد صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ میری فیس پوری پے کر سکیں۔ HSC کا شکریہ، کامسیٹس کا شکریہ، ان دونوں نے مل کے میری پہلی دفعہ کی فیس ادا کی۔ میری پڑھائی شروع ہوگی، الحمدللہ تمام ٹرمز میں میرے اچھے مارکس آئے۔ سیکنڈ ٹرم میں گورنر پنجاب کا جب وہاں پہ وزٹ تھا تو ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میرے والد صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ میری فیس پوری پے کر سکیں۔ انہوں نے اس وقت میری اپلیکیشن پہ پورے پنجاب کے لیے ایک رول بنا دیا کہ تمام پنجاب کی یونیورسٹیز میں 2% ڈسیبل کوٹا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ جو اس کوٹے کو فل کر کے آئے گا اس کے لیے فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہوگی، فری آف کاسٹ ہاسٹل فیسلٹی ہوگی، اور اس کے بعد یونیورسٹی ہی اس کی جاب کے لیے کوشش کرے گی۔ 2009 میں میری اچھے GPA کے ساتھ انجینئرنگ کمپلیٹ ہوئی۔ پھر میں پریکٹیکل فیلڈ میں آ گیا، ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں نوکری شروع کی۔ ساتھ میں UET ٹیکسلا نے مجھے پڑھانے کا موقع دیا، جو میرے لیے ایک بہت اعزاز کی بات تھی۔ وہاں پہ کچھ عرصہ پڑھایا، پھر پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں میری جاب ہوگی، وہاں پہ میں نے 8 سال سے زیادہ سرو کیا۔ اسی دوران 2014 میں میری خدمات پہ حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے مجھے نوازا۔ 2013 کے وسط میں میں نے PhD میں داخلہ لیا۔ میرے والدین کی خواہش تھی کہ ہمارے 2 بیٹے ہیں تو دونوں PhD ڈاکٹر ہوں، تو الحمدللہ آج ان کے دونوں بچے ڈاکٹر ہیں۔ میری PhD 2018 میں۔ دوسرے بھائی قد کے لحاظ سے نارمل ہے یا؟ جی الحمدللہ نارمل۔ اچھا۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، اور میرا ہی قد چھوٹا ہے، باقی سارے نارمل ہیں۔ اچھا، تو PhD پر کس سال کی؟ 2018 کے آخر میں میری PhD مکمل ہوئی۔ اور جاب کا سلسلہ، پہلے آپ ٹیکسلا میں جاب کرتے رہے، اب HEC میں کس پوزیشن میں ہیں؟ HEC میں میں ڈائریکٹر IT کی پوسٹ میں ہوں۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو جرگے کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خرم اشفاق قاضی صاحب، اور کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں جناب علی گوہر صاحب۔ علی گوہر، یہ بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ ظاہری بات ہے کچھ تو پیدائشی طور پر معذور لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے شروع میں ہاتھ دیے تھے، لیکن بعد میں اس سے آپ محروم ہو گئے، تو ٹانگوں کے ذریعے پین کا یا کمپیوٹر کا استعمال آپ نے کتنے عرصے میں سیکھا؟ وہ تو کمپیوٹر کا یا پین کا تو میں نے 2-3 مہینے میں یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے میں نے سیکھ لیا تھا۔ وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ یہ تھا کہ جب میرا انسیڈنٹ ریسنٹلی ہوا تھا، اس کے بعد 11 دن جب میں کوئٹہ میں رہا تو مجھے کراچی میں شفٹ کیا گیا، لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں۔ ٹھیک۔ وہ میرا ہاتھ اس طرح بن چکا تھا کہ کینسر کی طرح دن بدن آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے ناخنوں کے سرے پر تھا، پھر اس طرح اوپر آ کے یہاں تک آ گیا، اگر میں نہ کاٹتا تو وہ اور اوپر آتا۔ اچھا۔ تو یہ جو ڈیسیشن تھا، یہ میں بہت اس وقت یعنی چھوٹا سا بچہ بھی تھا، تو وہ میرے فیملی نے یعنی کیا تھا، اور مجھے جو پتہ چلا ہے اپنے ہاتھوں کے بارے میں وہ 2 ہفتے کے بعد پتہ چلا۔ جب میں ایک دن اس طرح سو رہا تھا تو وہ میرا بینڈیج جو وغیرہ ہے وہ چینج کر رہے تھے ڈاکٹرز، اور میں نے اسی وقت جو ہے اپنے ہاتھوں کو دیکھ لیا۔ تو یعنی آپ اگر فیل بھی 1 سیکنڈ کے لیے کر سکتے ہو مجھے، تو کر کے دیکھ لیں آپ کہ کیسا فیل ہوتا ہے جب یعنی آپ کے پورے ہاتھ ہو اور آپ ایک دم سے ان کو کٹے ہوئے دیکھو، تو کیسی نا امیدی آتی ہے اس زندگی میں، اور آپ کس ٹراما سے گزرتے ہو۔ تو وہ جو تھا وہ سب سے مشکل تھا، مجھے بالکل اس نے نا امید بنایا تھا زندگی میں، مجھ میں جینے کی خواہش نہ تھی۔
اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس ٹراما سے جو کم بیک کیا ہے, آئی فیل دیٹس دا گریٹسٹ کم بیک آف مائی لائف. تو اس ٹراما سے کیسے آپ نے آپ کو نکالا؟ پہلے تو یہ بھی بڑی ہمت والی بات تھی. اس ٹراما سے میں نے ایسے خود کو نکالا کہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسپیشلی میرا, ایک تو پہلے اللہ پر اور دوسرے جو ہے وہ حضرت محمد اور ان کے اہل بیت پر. جی. تو میں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پہ جو مظالم آئے, جو ظلم آئے, سو دے ور گریٹر دین اس, وہ ہم سے بڑے تھے مقام میں بھی, سوچ میں بھی, ہر چیز میں بھی. بالکل. تو جب وہ لوگ ان پر اللہ کا امتحان آ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں سے, ان بندوں سے اتنا ہی امتحان لیتا ہوں جتنا ان کا گنجائش ہوتا ہے. تو میں نے کہا شاید اللہ نے مجھ میں کچھ دیکھا ہے. تو اور وہ اہل بیت کا جو ظلم تھا وہ میں نے اپنی ذہن میں رکھا, اور اسی طرح میں نے کم بیک کیا ڈپریشن سے اور اس ٹراما سے. میں نے صرف اور صرف ایک چیز حاصل کی, اور وہ ہے اللہ, اور وہ سب سے بڑا ہے. بے شک وہ سب سے بڑا ہے. بظاہر تو ہمارے لیے تو بالکل ناممکن لگتا ہے کہ ہاتھ کی بجائے ٹانگوں سے لکھا جائے یا اس سے کام لیا جائے. تو اس کے لیے کسی ٹیچر کی مدد لی یا اپنے تئیں ہی یہ کام سیکھ لیا؟ میرا ٹیچر تھا, میں انکار نہیں کرتا, لیکن وہ مجھے ایسے ہی ٹریٹ کرتے تھے جیسے نارمل اسٹوڈنٹس کو, کہ یہاں پر اس طرح کرنا ہے, اس کا پرنسپل یہ ہے, اس کا جو ہے تھیوری یہ ہے. لیکن جو میں نے پینسل گرپ کرنا سیکھا, پاؤ سے کام کرنا سیکھا, اٹس آل آن مائی اون. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کی سرپرستی ہوئی اور یا کہ نہیں, صرف فیملی کا سپورٹ حاصل رہا؟ فیملی کا سپورٹ حاصل تھا, اور فیملی جو ہے میرا بیک بون رہا ہے اور رہے گا. اور یعنی گورنمنٹ کی طرف سے نہ مجھے ایڈ وغیرہ وصول ہوئے ہیں کیونکہ مجھے بتانا چاہیے, اور نہ ہی مجھے یعنی کسی طرح کا سرپرستی. ہاں, لیکن گورنمنٹ نے مجھے کئی ایوارڈ سے نوازا ہے, جیسے ابھی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں انوائٹڈ تھا کچھ دن پہلے, اور اس سے پہلے 2021 میں ISPR کی طرف سے میں ایز اے پرائڈ آف پاکستان نومینیٹڈ ہوا تھا اسلام آباد میں. اچھا, تو یہ 2 مرتبہ آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے؟ جی, اور اس کے سوا جو ہے میرا اپنا پرسنل ایوارڈ سے, یعنی نیشنل لیول پہ نہیں ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, وہ جو میں نے کمپٹیشنس وغیرہ جیتے ان کا ہے, کیونکہ آئی ایم این آرٹسٹ, تو ہم پینٹنگ بناتے. تو آپ تو ماشاءاللہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کے مالک ہیں اور مختلف سمتوں میں کام کر رہے ہیں, تو آگے مستقبل میں کیا کیا ارادے ہیں؟ جی, میرا سب سے پہلا ارادہ تو یہ ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے جو بھی کر سکتا ہوں, جس طرح کا خدمات کر سکتا ہوں میں کر لوں. اور ایز اے یوتھ مجھے اپنے ملک کی اس حالت کو دیکھ کر بہت یعنی سیڈ فیل ہوتا ہے, بہت میں غمزدہ ہوتا ہوں کہ ہماری اکانومی کہاں ہے اور کیسا پیارا سا ملک ہے ہمارا, اور کیسے جوان ہے ہمارے, کیسے پوٹینشل ہے ہمارے, لیکن ہم پھر بھی دنیا میں کتنے پیچھے ہیں. ٹھیک. تو میں یہ سوچ بدلنا چاہتا ہوں لوگوں کا, اپنی یوتھ کا, سب کا, کہ جو آپ سے ابھی اسپیشلی الیکشن کا ٹائم ہے تو جو بھی آپ سے ووٹ مانگیں گا پوچھیں ان سے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے, کیا کریں گے آپ. اور میرا جو ایک موٹیو ہے کہ ہر چیز میں سوال کرے, سوال جو ہے وہ خزانے کی چابی ہے. ٹھیک. اور یعنی میں اپنے یوتھ سے جو چاہتا ہوں کہ وہ ہم یوتھ جو ہے فیوچر ہے پاکستان کے, فیوچر لیڈر ہے ہم. سو اگر آج ہمیں کرپشن دیکھنا پڑ رہا ہے, اکانومی کی مشکلات دیکھنا پڑ رہا ہے, تو ہم اسے سبق سیکھ لیں اور خود محنت کر کے, تاکہ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو یہ مشکلات درپیش نہ ہو. ٹھیک. اچھا, تو ذرا مناسب سمجھیں گے ہمیں اپنی شاعری سنا دیں؟ اوکے, آئی ایم اے لٹل بٹ شائی, لیکن پھر بھی میں سناتا ہوں. خیر ہے. ارشاد ارشاد. بچھڑی ہوئی چیزیں تو ہنساتی ہیں مجھے اب,
بچھڑی ہوئی چیزیں تو ہنساتی ہیں مجھے اب. جی بچھڑی ہوئی چیزیں تو ہنساتی ہے مجھے اب، کامل ہو کہانی تو ستاتی ہے مجھے اب. واہ. جو تھی میری راتیں میرا احساس نگینا، جو تھی میری راتیں میرا احساس نگینا، وہ چاند سی صورت وہ رلاتی ہے مجھے اب. واہ واہ. یہ چشم غزالی یہ ہے سازش یا بغاوت، یہ چشم غزالی یہ ہے سازش یا بغاوت، ساقی تیری آنکھیں یہ پلاتی ہے مجھے اب. واہ واہ. گوہر تیری خواہش تجھے لائی ہے کہاں تک، گوہر تیری خواہش تجھے لائی ہے کہاں تک، یہ شہر خرابہ جو بلاتی ہے مجھے اب. واہ واہ ماشاء شہر اللہ. خرابہ جو ہے وہ قبرستان سے میرا معنی ہے. ٹھیک. اچھا تو اس کے حوالے سے آپ نے نہیں بتایا کہ پینٹنگ کے میدان میں اور ایجوکیشن کے میدان میں آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں؟ وہ تو آپ نے زندگی کا مشن بتا دیا. کہا کہ جی زندگی کا مشن میں نے بتا دیا، اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آگے میں کمپیوٹر سائنس کرنا چاہتا ہوں ایجوکیشن میں، اور میں اے آئی کے فیلڈ میں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ آگے یعنی مجھے سوچ کے ہی ایک مزہ آتا ہے، مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ یعنی ہم انسان جو ہے وہ ایک اور انسان بنائے جو سوچ سکتا ہے. ٹھیک. معاذ اللہ جو ہے وہ ہم اللہ کی جگہ تو نہیں لے سکتے، لیکن ہم ایک تھنکنگ کے لیے یعنی انٹیلیجنس جو ہے وہ تھنکنگ کو کہتے ہیں، تو ہم ایک ایسا چیز بنائیں جو تھنک کر سکے ہماری طرح. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ کو کون کون سے ایوارڈ ملے، کون کون سے اعزازات آپ نے حاصل کیے؟ میں نے 2014 میں تمغہ امتیاز مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے نوازا. ماشاء اللہ. اور ابھی ریسنٹلی نیشنل یوتھ کنونشن 2024 ہوا، اس میں جو ہے ایکسیلنس ایوارڈ ملا ہے مجھے. ٹھیک. اور آگے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ پی ایچ ڈی سے آگے منزل کون سی ہے؟ دیکھیں پڑھائی میں کوئی حد نہیں ہوتی، پہلی چیز یہ. دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ میں خود پہلے کچھ کر کے دکھاؤں، آئی ٹی میں جو میں نے پڑھا ہے اسے کہیں اسی جگہ امپلیمنٹ کروں، پھر دوسروں کو تلقین کروں اور ان کی سوچ بدلوں. میرا کام ہے اب آنے والی نسل کی سوچ بدلنا، وہ جس ٹراما سے گزر رہے ہیں انہیں اس ٹراما سے نکالنا. اگر میں خود نہیں کروں گا تو وہ مجھے دیکھ کے کیا سیکھیں گے کہ اس نے خود نہیں کیا اور ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. تو میں آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے کام کر کے، پڑھا کے، ڈفرینٹ سافٹ ویئرز بنا کے، اے آئی ہو گیا، ڈفرینٹ فیلڈز ہوں گی کمپیوٹر سافٹ ویئر کی، اس میں کام کر کے لوگوں کی سوچ بدل لوں گا. اچھا ایک پیغام ہمارے تمام نوجوان مرد حضرات اور خواتین کے لیے، اور ایک اسپیشلی معذور نوجوانوں کے لیے. میرا تمام نوجوانوں سے یہی پیغام ہے کہ خدا را اپنی تعلیم پہ توجہ دیں اور تمام چیزیں چھوڑ دیں. اگر تعلیم ہوگی تو آپ کا کریکٹر بھی ہوگی، آپ کی تربیت بھی ہوگی، اس کے ساتھ ہی آپ لوگ آگے ترقی کر سکتے ہیں. اور معذوروں سے کے پیغام سے پہلے میں ان کے والدین اور ان کے رشتہ داروں، ان کے بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ڈسیبلڈ ہے، کوئی معذور ہے، تو وہ معذور نہیں ہے، وہ آپ کے لیے خاص ہے، رحمتوں کا باعث ہے. آپ اسے اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو وہ کل کو آپ کا اور ملک کا نام روشن کرے گا. آپ اس کی ہمت بڑھائیں، اس سے محنت کروائیں تاکہ کل کو وہ آپ کے لیے ایک امتیازی نام بن سکے. ٹھیک. علی گوہر آپ کا پیغام قوم کے نوجوانوں کے میرا پیغام میرا قوم کے نوجوانوں کے لیے، قوم کے یوتھ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ چینج اسٹارٹ ود اس. تبدیلی ہم سے شروع ہوگی اور ہم ہی تبدیلی ہے اس ملک کے. تو ہم اس سے بہتر ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دوسروں کو ملامت کریں، ہم خود سے شروع کریں، خود کو چینج کریں، اپنی ملک کو صاف رکھے، اپنی ملک کو ہر چیز سے صاف رکھے، بے ایمانی سے، بے تنظیمی سے اور کرپشن وغیرہ سے. معذوروں کے لیے یہ ہے کہ وی آر مور دین اے نارمل پیپل.
ہم اسپیشل کہلاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم چینج ہیں ان سے، اس لیے کیونکہ ہم ٹراما ہم نے جھیلا ہے، اور یعنی جو ہم نے دیکھا ہے وہ شاید کسی اور نے نہیں دیکھا، تو اس وہ جو مشکلات ہے وہ ہمیں ایک شیپ دیتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ایک اسپیشل بناتا ہے۔ تو ہار نہ مانے، آگے چلے، اٹھے اور محنت کرے، آپ کر سکتے۔ ویسے تو ہر معذور ہمارے لیے اسپیشل ہے اور اسپیشل ہونا چاہیے، لیکن آپ دونوں ان اسپیشلز میں سے بھی اسپیشلز ہیں، اس لیے میں آپ دونوں کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، علی گوہر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ آج کے مہمانوں کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔